बद किरदार किस्त 35 तहरीर नूर आसिफ। सबसे पहले जिस ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो देखकर गुजर नहीं जाएंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट सेक्शन में जो मैसेजेस करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप जब आपके पॉजिटिव मैसेजेस से मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है। और बद किरदार में कुछ नए किरदार आए हैं, लेकिन ये अब अपने इख्तिताम को जा रहा है और अभी एपिसोड्स हैं लेकिन अब ये एंड वाले मराहल में दाखिल होना शुरू हुआ है। और मुझे ये बताएं कि आप बद किरदार का एंड चाहते हैं, इसको ख़त्म कर दिया जाए कि नहीं। चलिए शुरू करती हूँ आज की एपी इस दुआ के साथ, आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ज़यान कयूम इसे अपने ऑफिस में देखकर हैरान हुआ था। तुमसे मिलने आई हूँ और क्या करना था मैंने? वो तंजिया मुस्कुराती हुई उसके सामने वाली चेयर खिसका कर बैठ गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर शामीन ने तुम्हें देख लिया या इसे खबर हो गई तो मैं क्या जवाब दूंगा? ज़यान ने गुस्से से उसे घूरा, जो उसकी बात सुनकर हंसते हुए अपने बालों की लट उंगली पर लपेट गई। पहली बात तो यह है शामीर यहाँ पर नहीं है, वो अपनी दूसरी कंपनी में है। और दूसरी बात, वो जब यहाँ नहीं है तो कौन बताएगा इसे? तुम बताओगे या यहाँ के वर्कर्स? वो मुझे जानते ही नहीं। वो तो यही समझ रहे होंगे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तो इसलिए रिलैक्स रहो, वो इत्मीनान से मुस्कुराते हुए बोले। ज़यान कयूम तासिफ से सर हिलाते अपनी नज़रों के सख्त हसार में लेते हुए अपनी चेयर पर बैठा। काम की बात करो मुझसे, क्यों आई हो यहाँ पर? ज़यान सख्ती से दांत पर दांत जमाए बोला। तुम बार बार एक ही सवाल पूछकर मुझे जिच कर रहे हो, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे तुमसे क्या काम है। वो चिल्लाकर गुस्से से बोली। मिराल अभी तक शामीर की ज़िंदगी में क्या कर रही है? जवाब दो मुझे। बकौल तुम्हारे वो जल्द इसे तलाक दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सब्र से काम लो। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे जल्द अज जल्द वो शामीर की ज़िंदगी से दूर चाहिए। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं अब अपना तरीका अपनाऊँगी। क्या नाम है उस मुलाजमा का? उससे कहो मिराल के खाने में जहर मिला दे। वो सफाकी से बोलते हुए ज़यान पर जैसे बिजली गिरा गई थी। वार्ड, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मिराल कोई खराश भी आई ना तो शामीर भी मुझसे बचेगा नहीं। ये बात तुम अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। ज़यान तकरीबन चिल्लाते हुए बोला। ज़यान की बात पर वो कहका लगाकर हंस पड़ी थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे अंदर की तड़प देखना चाहती थी। खैर, ऐसा कुछ नहीं होगा। वादे के मुताबिक तुम मेरे शामीर को कुछ नहीं करोगे और ना मैं मिराल को कोई नुकसान पहुंचाऊंगी। मगर तुमने जो करना था वो कर लिया, अब मैं करूंगी। अब की बार ऐसी चाल चलूंगी कि शामीर बुलबुला उठेगा। इसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वैसे बड़ी खुशफहम हो रही हो तुम, शामीर तुमसे मरकर भी शादी ना करे। ज़यान इस पर तंज करता हुआ बोला। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम अपना काम करो। शामीर के जहन में फ़ेक अकाउंट के थ्रू दोस्ती करने वाली लड़कियों के मतलब जहर भरते रहो, बाकी काम मेरा है। बस साथ मैंने बिछा दी है, बस चाल चलना बाकी है। जिस दिन मैंने चाल चल दी समझो उस दिन बाजी हमारी। क्या करने वाली हो तुम? ज़यान एकदम अपनी कुर्सी पर सीधा हुआ। जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर ज़यान कयूम, इस बार सब कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। शामीर बहुत जल्द मेरा हो जाएगा। वो ज़यान कयूम की आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए से बड़ी बेबाकी से आंख मारते हुए बोली। ज़यान कयूम नागवारी से उसे देखता रह गया। कहाँ थी तुम? वो अभी घर में दाखिल ही हुई थी कि एनी ने इसे कड़े तेवरों से घूरते हुए पूछा। जानती तो हो कहाँ गई थी मैं? ऐड के सिलसिले में गई थी। और कहाँ जाना है मुझे? शुमाइल सोफे पर बैठती हुई बोली। शुमाइल, तुम मॉडलिंग क्यों कर रही हो? इस बात के लिए मम्मा भी तुमसे नाराज़ हैं। हमारे ख़ानदान में आज तक किसी ने ये प्रोफेशन नहीं अपनाया। ये कहाँ लिखा है जो पहले किसी ने ना किया वो कोई और नहीं कर सकता?
اور یہ ملازمہ کہاں مر گئی ہے؟ اسے بولو میرے لیے چائے لے کر آئے۔ سر درد سے پھٹا جا رہا ہے میرا، شمائل اینی کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ شمائل تمہارا بہت اچھا رشتہ آیا ہوا ہے، لڑکا امریکہ میں ہے، بلکہ بھائی کا جاننے والا ہے، یہ سب خرافات رہنے دو، اس رشتے کے لیے حامی بھر لو۔ اینی نے اپنی سی کوشش کی اسے سمجھانے کی۔ مجھے نہیں کرنی کسی سے شادی، سمجھا دو سب کو یہ بات اچھی طرح سے۔ میں صرف شامیر دورانی سے شادی کروں گی، صرف شامیر دورانی سے، شمائل حلق کے بل چیختے ہوئے بولی۔ تمہارا دماغ خراب ہے شمائل، کیا فضول بات کر رہی ہو؟ شامیر بھائی کی شادی ہو چکی ہے، وہ میرال بھابھی سے کتنا پیار کرتے ہیں، تم اچھی طرح جانتی ہو، تو وہ کیوں کریں گے تم سے شادی؟ اینی شمائل کو تعصب سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بہت جلد شامیر میرا ہونے والا ہے، اور کیا کہہ رہی تھی؟ وہ میرال سے پیار کرتا ہے؟ تو ایک بات غور سے سنو، بہت جلد وہ میرال کو طلاق بھی دے گا اور مجھ سے شادی بھی کرے گا، بس تم دیکھتی جاؤ، شمائل چمکتی آنکھوں سے بولی۔ شامیر تم سے شادی کرے گا؟ مجھے بھی پتہ چلے کیسے؟ ایک بار وہ تمہارا رشتہ ٹھکرا چکا ہے، کتنی بےعزتی ہوئی تھی ہماری اس دن، کیسے منہ پر انکار کیا تھا شامیر نے۔ صفیہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، کتنی خواہش تھی میری کہ تمہاری اور شامیر کی شادی ہو جائے، مگر شامیر نے اتنا لحاظ نہ کیا کہ میں اس کے مرحوم والد کی اکلوتی بہن ہوں، میں اس کی پھپھو ہوں، اس نے ہمارے رشتے کا بھی لحاظ نہ کیا اور ٹکا سا جواب دے دیا کہ وہ تمہاری شادی خود کروائے گا کسی اچھے انسان سے۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا وہ خود اچھا انسان نہیں ہے؟ اس سے اچھا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ صفیہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ماما اب ایسا نہیں ہوگا، شامیر اس رشتے کو حامی بھرے گا، آپ بس دیکھتی جائیں، شمائل نے صفیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ صفیہ رونا بھول کر شمائل کو دیکھتی ہوئی بولی، بالکل ایسا ہی ہوگا، بس آپ دیکھتی جائیں، چائے لاؤ میرے لیے، شمائل چلاتی ہوئی ملازمہ کو آواز دی۔ اینی شمائل اور اپنی ماں کو تعصب سے دیکھ کر رہ گئی۔ شامیر نیچے ہی آیا ہی تھا کہ فرخندہ کو میرال پر چلاتے دیکھ کر شامیر کا دماغ گھوم گیا، جو نظریں جھکائے ایپرن باندھے فرخندہ کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ شامیر کی سرد آواز پر سب متوجہ ہوئے۔ کیا ہونا ہے شامیر؟ تمہاری بیوی کو اتنی عقل نہیں کہ کس کے سامنے کیسے جانا ہے؟ کم از کم اس کو اپنی عزت کا نہیں تو ہمارے مرتبے اور سٹیٹس کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ فرخندہ میرال کو گھورتے ہوئے تپے لہجے میں بولی۔ شامیر نے لب بھینچ کر فرخندہ کو دیکھا تھا۔ اچھا مجھے بھی تو پتہ چلے، ایسا کیا کیا ہے میرال نے جو آپ کے اونچے سٹیٹس کو اتنا دھچکا لگ گیا؟ شامیر طنزیہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ ہونا کیا ہے؟ میری فرینڈ آئی ہوئی ہے واشنگٹن سے، اسے اپنے بھائی کے لیے لڑکی کی تلاش تھی، میں نے سوچا لائبہ سے ملوا دیتی ہوں، کیونکہ جو تماشا یہاں پر ہو چکا ہے پوری دنیا دیکھ چکی ہے، تو میں نہیں چاہتی لائبہ کی شادی پاکستان میں ہو۔ تمہیں پتہ ہے امریکہ میں اچھا خاصا بزنس ہے لڑکے کا۔ آج میں نے اس کو اور اس کے بھائی اور اس کی فیملی کے کچھ لوگوں کو بلایا تھا، ابھی میں نے انہیں لائبہ سے ملوایا ہی تھا کہ میرال منہ اٹھا کر اس حلیے میں ڈرائنگ روم میں چلی آئی، اور لائبہ نے بھی بڑے فخر سے سب سے میرال کا تعارف کروا دیا۔ کتنی سبکی ہوئی مجھے میں بتا نہیں سکتی، یوں ایپرن باندھے ملازموں والے حلیے میں دیکھ کر کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنے بڑے گھرانے، ہمارے گھرانے کی بہو یوں کچن میں کام کرتی ہے؟ فرخندہ پھر سے بھڑکیلے لہجے میں میرال کو گھورتے ہوئے بولی۔ تو اس میں آپ کی سب کی کیسے ہو گئی؟ مجھے بھی پتہ چلے۔ یقیناً آپ کی فرینڈ اور اس کے گھر والے میرال کو دیکھ کر امپریس ہی ہوئے ہوں گے، میرال ہر حلیے میں ہی بہت شاندار اور خوبصورت لگتی ہے۔ شامیر میرال کا من موہنا روپ آنکھوں میں بھرتے ہوئے بولا، جو اس وقت گلابی ڈریس میں دوپٹہ گلے میں ڈالے، سفید ایپرن باندھے، بالوں کی چٹیاں بنائے سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی، اور اپنے گھر کا کام، وہ بھی کچن کا کام کرنے سے کوئی ملازم کیسے کہلاتا ہے؟ عجیب منطق ہے آپ کی، شامیر طنزیہ بولا۔
لیکن شامیر خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ اپنے گھر کا کام کرنے سے کوئی ملازم نہیں کہلاتا، لیکن ڈرائنگ روم میں آنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تم جانتے نہیں کہ وہ کتنے ہائی کلاس لوگ ہیں، وہ امریکہ میں کتنے بڑے بینکر کی بیوی ہیں۔ اگر وہ بہت بڑے بینکر کی بیوی ہے تو یہ بھی شامیر دورانی کی بیوی ہے۔ شامیر سرد لہجے میں بولتا ہوا فرخندہ کو بہت کچھ باور کرا گیا۔ میرال نے شامیر کی بات پر بھیگی آنکھوں سے شامیر کو دیکھا تھا اور پھر کچن میں چلی گئی۔ شامیر کی نظروں نے میرال کی بھیگی آنکھیں دیکھ لی تھیں۔ شامیر کے دل پر چوٹ پڑی تھی جیسے۔ شامیر تم میرال کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا رہے ہو، بہت پچھتاؤ گے تم۔ آپا میری بات سنیں، میرے اور میرال کے بیچ جو بھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں آپ اس کو یوں بے عزت کریں۔ بیوی ہے وہ میری، کسی کو حق نہیں اس کی بے عزتی کرنے کا، چاہے اس کی غلطی بہت بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اس سے سوال جواب کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ آئندہ آپ اس سے تمیز کے دائرے میں بات کریں گے۔ اگر وہ آپ کو پسند نہیں تو ٹھیک ہے، اس سے بات نہ کریں۔ اگر کبھی بات کرنی ہو تو یہ بات ذہن نشین کر لیں اچھی طرح۔ وہ شامیر دورانی کی بیوی ہے اور اس کا سٹیٹس رتبہ شامیر دورانی سے جڑا ہے۔ وہ کچھ بھی کرے، کچھ کا مطلب کچھ بھی، آپ آئندہ سے اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کریں گی۔ شامیر غصے سے فرخندہ کو وارن کرتا میرال کے پیچھے کچن میں آیا تھا۔ کوئی میرال کو کچھ کہے اس سے کہاں برداشت ہوتا تھا۔ فرخندہ اپنی بے عزتی پر اور شامیر کو میرال کے پیچھے جاتا دیکھ کر تل ملا کر رہ گئی۔ شامیر نے کچن میں آتے ہی تمام ملازماؤں کو اشارے سے باہر جانے کا حکم دیا۔ تمام ملازمائیں شامیر کے حکم پر خاموشی سے باہر چلی گئیں۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جب میں نے منع کیا تھا کہ تم کچن کا کام نہیں کرو گی تو پھر ایپرن باندھے یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ شامیر نے میرال سے سرد لہجے میں استفسار کیا تو میرال کے کام کرتے ہاتھ ایک پل کو رکے تھے، دوسرے ہی پل وہ پھر سے اپنا کام کرنے لگی۔ شامیر نے غصے سے میرال کی پشت کو گھورا تھا۔ میرال میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ شامیر نے میرال کو بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنے سامنے کیا۔ جو میری اوقات ہے وہی کام ہی تو کر رہی ہوں۔ میرال نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر پیاز کاٹنے لگے۔ تم فرخندہ آپا کی بات پر دل پر لے رہی ہو۔ میرال تم اچھی طرح جانتی ہو ان کی عادت کو۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کی بات کو دل پر لینے کی۔ میری اوقات آپ بھی مجھے اچھی طرح یاد کروا چکے ہیں۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ میں اپنی اوقات مت بھولوں، اور ویسے بھی میں اپنے گھر میں بھی تو کام کرتی تھی، تو یہاں پر کرنے میں کیا حرج ہے؟ میرال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ جلدی جلدی اور پیاز اٹھا کر کٹنگ بورڈ پر کاٹنے لگی۔ وہ شامیر کو جتانا چاہ رہی تھی یہ آنسو پیاز کی وجہ سے بہہ رہے ہیں۔ میرال تمہیں میری بات بری لگی، اس کے لیے آئی ایم سوری۔ میں اس دن غصے میں تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ شامیر کو اسے روتا دیکھ کر بہت تکلیف پہنچ رہی تھی۔ آپ کا جو بھی مطلب تھا شامیر، مجھ سے شادی آپ نے خود کی تھی، بلکہ زبردستی مجھے دھمکا کر کی تھی۔ میری جو بھی اوقات تھی آپ کے سامنے تھی، پھر کیوں ذرا سا مجھ سے کچھ ہوا نہیں آپ سب کو میری اوقات یاد آ جاتی ہے۔ میرال نے غصے سے روتے ہوئے چھری پیاز پر چلائی تھی، مگر وہ میرال کی انگلی پر جا لگی۔ آہ! میرال کے منہ سے سسکی نکلی۔ شامیر دیوانہ وار میرال کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ کو پکڑا تھا۔ انگلی سے خون نکلتا دیکھ کر شامیر نے جلدی سے اس کی انگلی پر اپنے انگوٹھے کا دباؤ بڑھایا تاکہ خون روک سکے۔ میرال کی آنکھوں سے تکلیف کے مارے آنسو بہہ نکلے تھے۔ بہت درد ہو رہا ہے میرال؟ شامیر نے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں، میرال روتے ہوئے بولی۔ جب میں منع کر رہا ہوں کہ کام مت کرو مگر مجال ہے کہ تم میری کوئی بات سن لو۔ شامیر کے ڈانٹنے پر میرال کی آنکھوں سے اور آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ شامیر نے چلاتے ہوئے ملازمہ کو آواز دی تھی۔ شامیر کی دھاڑ سن کر تمام ملازمائیں بھاگتی ہوئی اندر آئیں۔ فرسٹ ایڈ باکس لاؤ جلدی۔ شامیر کے کہنے پر ملازمہ نے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس شامیر کو تھمایا۔ شامیر نے احتیاط سے میرال کی انگلی کو اینٹی سیپٹک سے صاف کر کے اس کی پٹی کی۔ اور آئندہ اگر میرال مجھے کچن میں نظر آئی تو تم سب کی خیر نہیں۔ شامیر تمام ملازماؤں کو وارن کرتا
میرال کو بازوؤں کے ہلکے میں لیے کچن سے باہر آیا تھا۔ شامیر میرال کو لیے اس کے کمرے میں آیا، اسے احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا۔ میرال کے گلے سے دوپٹہ اتار کر اس کا ایپرن اتارا تھا اور پیار سے اس کی لٹیں اس کے کانوں کے پیچھے کی۔ فضول میں ہی خود کو ہلکان کر رہی ہو ان باتوں کو سوچ کر جن کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ فرخندہ آپا کو میں نے سمجھا دیا ہے، آئندہ وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ شامیر نے پیار سے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے ان کی باتوں سے نہیں شامیر، آپ کی باتوں سے مطلب ہے۔ میرال نے روتے ہوئے کہا، جانتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں آئندہ تم کوئی کام نہیں کرو گے۔ اور ڈرائنگ روم میں تم کیا ایسے ہی حلیے میں گئی تھی؟ شامیر نے اس کے خوبصورت سراپے سے نظریں چراتے ہوئے کہا، جس کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اور اسے یہی بات کھٹکی تھی کہ میرال ایسے ہی ایپرن پہنے، کھلے بالوں میں دوپٹہ گلے میں ڈالے فرخندہ کے مہمانوں کے سامنے گئی تھی۔ شامیر، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہاں مہمان ہیں، میں تو شاہدہ سے لائبہ کا پوچھ کر گئی تھی، اس نے مجھے مہمانوں کا نہیں بتایا تھا کہ ادھر مہمان بھی بیٹھے ہیں۔ میرال نے جلدی سے صفائی دی، مگر آئندہ سے احتیاط کرنا، شامیر نے اسے پیار سے سمجھایا، ورنہ شامیر کی پوزیسو نیچر کو فرخندہ کی ساری باتوں میں یہی ایک بات بری لگی۔ میرال کی طبیعت کے پیش نظر اس نے میرال کو کچھ نہیں کہا تھا۔ شامیر بیل پر سیل فون کو دیکھا تھا۔ میرال، کھانا ٹائم پر کھا لینا۔ اوکے، میں چلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ شامیر میرال کو ہدایت دیتا روم سے چلا گیا۔ میرال شامیر کی پشت کو آنسوؤں بھری آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ لائبہ اپنے روم میں کانوں میں ہینڈز فری لگائے میوزک سن رہی تھی کہ ملازمہ نے اسے کسی گیسٹ کے آنے کی اطلاع دی جو اس سے ملنا چاہتا تھا۔ لائبہ حیران ہوتی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، جہاں وہ بلیک پینٹ پہنے، بلیک شرٹ پہنے، ہاتھ پینٹوں کی جیبوں میں ڈالے، کلاس وال سے باہر نظریں جمائے کوئی کھڑا تھا۔ اس کی لائبہ کی طرف پشت تھی۔ کون ہیں آپ اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ لائبہ کی آواز پر اس نے رخ پلٹا تھا۔ سائم؟ لائبہ نے حیرت سے پکارا، تمہیں میرا نام اور چہرہ یاد ہے؟ اسٹرینج، وہ چلتا ہوا لائبہ کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ کیسی باتیں کرتے ہو سائم، اب اتنا بھی عرصہ نہیں ہوا کہ میں تمہارا چہرہ اور نام ہی بھول جاتی۔ آلموسٹ 5 سال بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے، یہ تو اور بھی اسٹرینج ہے کہ تمہیں عرصہ بھی یاد ہے۔ وہ چہرے پر سنجیدگی جمائے بظاہر مسکرا کر بولا، ویسے تم بالکل بھی نہیں بدلی، بلکہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے جذب کے عالم میں بولا۔ لائبہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی، تم بھی تو کافی ہینڈسم ہو گئے ہو، اور پہلے سے کچھ زیادہ سنجیدہ بھی۔ سائمہ لائبہ کی بات پر مسکرایا تھا۔ ایسا تمہیں لگتا ہے، تمہارے اور میرے بیچ سٹیٹس کی جو دیوار ہے، جس نے مجھے تم سے ہمیشہ ایک فاصلہ بنائے رکھا، جسے تم سنجیدگی کا نام دے رہی ہو۔ وہ اپنے شوز سے ڈرائنگ روم کے نرم قالین کو کریدتا ہوا بولا، کیا ہو گیا ہے سائم، تم تو سیریس ہو گئے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ یہ بتاؤ امریکہ سے کب آئے؟ پھپھو شمائل سب کیسے ہیں؟ اگر تم نے آنا ہی تھا ان سب کو بھی لے آتے۔ لائبہ سے سائم کا سنجیدہ اور معنی خیز لہجہ ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے جلدی سے بات بدلتے ہوئے بولی، انہیں اس لیے نہیں لایا کیونکہ میں ایئرپورٹ سے سیدھا یہاں آ رہا ہوں، کیونکہ میں سب سے پہلے تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے سب سے پہلے یہیں آیا ہوں۔ اچھا چلتا ہوں میں۔ وہ ایک دم لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ لائبہ حیرانگی سے سائم کی پشت کو دیکھتی رہ گئی، جو اس سے عجیب باتیں کر رہا تھا۔ سائم کتنی عجیب باتیں کر رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے بھی وہ ان آنکھوں میں اپنے لیے جذبات دیکھ کر وہ ان سے نظریں چرانے پر مجبور ہو جاتی تھی، مگر آج اس نے ان جذبات کو لفظوں کا اظہار دے دیا تھا۔